अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जो आप मेरे साथ नौजवान देख रहे हैं, ये भी एक इंजीनियर हैं। ये टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियर हैं। इनका नाम है मोहम्मद सलीम। पता चला है कि ये जनाब ज़ाती तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैंने इसलिए इनका इंटरव्यू करना चाहा कि हम क्लियर कर लें कि क्या वाकई इंजीनियर का शागिर्द तो नहीं है। अब इनके हम ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर साहब भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या इनके ख्यालात मैच करते हैं। तो इसी सिलसिला में मैं इनसे बातचीत करने के लिए इनको दावत दी है। सबसे पहले तो सलीम, आपका शुक्रिया। जी शुक्रिया आपने जनाब टाइम दिया है हमें। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनते हैं? जी जी बिल्कुल। सुनते हैं। जी जी बिल्कुल। आपको जो उनके लेक्चर्स हैं वो किस तरह लगते हैं? कोई इस्लाही पहलू से आप मुझे बताएं। लेकिन ये मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि हम आ, अगर कुरान और हदीस के हवाले से अपने उलमा के बयानात देखें या उनके जुम्मा के खुतबात देखें जो कि हम हर हफ्ते सुनते हैं, या दीगर मजालिस होती हैं जैसे रबीउल अव्वल में हम देखते हैं, तो उनकी जो बातें थीं वो रेफरेंसेस से खाली थीं। मतलब उसमें कुरान और हदीस जो कि हमारे लिए हिदायत का वह ज़रिया है, बेशक बेशक, और वो हमें बातें नज़र नहीं आती थी उनके। अगर उन्होंने किसी को इस्लाह के लिए कोई चीज़ बतानी है या किसी को इस तरफ लेके आना है, तो वो जो रेफरेंस देंगे या जो बातें बताएंगे तो वो मतलब किस्से कहानी पर मबनी थी। ऐसे ही है। एक नई चीज़ आई है हमारे सामने, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब आप तालीम हासिल करते हैं उसका बेसिक मकसद यही होता है कि आप एक ऐसी बात को मानेंगे जिसकी कोई दलील होगी या जिसकी कोई ना कोई हैसियत होगी, जिसका कोई वाज़ेह सबूत होगा। ऐसे ही है। तो मिर्ज़ा साहब की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो जो भी बात करते हैं उसका कोई ना कोई कुरान और हदीस से हवाला होता है। और उनके बारे में एक बात बहुत की जाती है कि भाई इन्होंने कौन से मदरसे से पढ़ा है या इनके पास कौन सी ऐसी डिग्री है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ़ और सिर्फ एक उज़्र के तौर पर बयान किया जाता है। इस्लाम आपको ये कहीं नहीं कहता कि आप अपनी पहले डिग्री बताएं और फिर कुरान हदीस का हवाला दें। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, आप हमारे उलमाए कराम ने यहाँ तक कह दिया कि भाई आप जो है वो कुरान तर्जुमे के साथ खुद ना पढ़ें। सही है। ठीक है, उनमें उनकी अपनी जो भी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे सामने यूट्यूब पर ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने हमारे यूरोप के कई जो मसीही हैं या मुख्तलिफ मतलब जो अंग्रेज़ जिनको हम कहते हैं, उन्होंने ख़ुद कुरान पाक का मुताला किया है। उन्होंने किसी मुफ्ती को नहीं बुलाया अपने पास। उनको लगा कि यार इसमें कोई ऐसी बात है, ऐसी चीज़ है कि हम इसको ज़रा पढ़ के देखें कि ये मुसलमान इतना कहते रहते हैं, इसमें एक्चुअल चीज़ है क्या। अब उनका मोटिव पता नहीं क्या था कि वो उन्होंने गलतियां निकालनी थी या जो भी था, लेकिन उन्होंने खुद ही पढ़ा ना। बिल्कुल। वहां से अल्लाह ताला ने उनको उनके दे दिल दी। में रोशनी पैदा की या उनको हिदायत का एक जरिया बनाया और वो इस्लाम कबूल कर ले। तो जब हमने पहले से कलमा पढ़ा हुआ है और हमें इजाज़त है और हमें पता है कि कुरान की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है और हमारी ज़िंदगियों में कितना ज़्यादा अहम है, तो बजाय इसके हम अरबी के रट्टे लगाते रहें और फिर सिर्फ उलमा के किस्से कहानियाँ सुनते रहें, तो हमें कुरान पाक का खुद भी मुताला करना चाहिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप उनसे अगर इख्तलाफ करना भी है, अब मैं अपने कई उलमा को सुनता रहता हूँ उनके खिलाफ कभी वो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब जहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ होती है उसके नेगेटिव में बहुत सारे कमेंट्स या बहुत सारे चीज़ें चल रही होती हैं। तो क्योंकि उन्होंने सारे फ़िरकों को छेड़ दिया है, तो अब जो भी फ़िरके की बात उनके खिलाफ होती है, तो उसमें आप मोस्टली देखेंगे कोई दलील नहीं होगी। और हमारे उलमा की लड़ाई उनसे मेरे ख्याल से कुरान और हदीस पे होनी चाहिए थी कि भाई आप ये रेफरेंस दे रहे हैं, ये हदीस ज़ईफ़ है, हाँ बिल्कुल, या इस जो कुरान पाक की आयत है इसकी तफसीर मुख्तलिफ है। ऐसे ही है, ठीक है ना, आपको इसकी समझ नहीं लगी, दलील के मुकाबले दलील आनी चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं आप मतलब वो हमारे जो मुआशरे में एक अहम चीज़ जो काफ़ी अरसे से चल रही है वो यही है कि हम वो फतवा दे देते हैं कि वो भाई मुसलमान ही नहीं है। फतवा तो हमारी जेबों में होता है ना, या तो हम उसको कादियानी कह देंगे, ऐसे ही ऐसे। ठीक है ना,
یا ہم اس کو کہہ دیں گے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اب بس چاہے یہ وہ ہماری سیاست ہو یا ہمارے علماء کرام ہو. ایسے ہی تو ہے. میرے خیال سے جو ان کے مخالفین ہیں، جب ہم ان کی بات سنتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ یقین ہوتا ہے کہ یار وہی بندہ ٹھیک ہے، بالکل کیونکہ صحیح. دلیل ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اگلے بندے کو کنونس کریں، Convince بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جس کو ہم عام زبان میں چول کہتے ہیں، کہ آپ ایسے چول. چول ماریں کہ وہ جس بندے کو آپ قائل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہیں گے یار یہی بندہ ہی جو ہے نا غلط ہے، کیونکہ ایسے اس ہی. نے جو بھی بات کی ہے اس کے خلاف اس میں کوئی وزن اس لیے نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے. دیکھیں اسلام کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، بے شک بے ٹھیک ہے نا. شک. اس کے بعد ہم احادیث کی کتابوں کا ریفرنس لیتے ہیں، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے علماء جاتے ہیں تو وہ لے کے آتے ہیں تبع تابعین یا ان سے بھی جو بعد بزرگ ہاں آئے ہیں بزرگوں. ان کے حوالے دیتے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب لکھے گئے، ان کا ثبوت کیا ہے، یا لکھنے والے کی نیت کیا تھی، یا اس نے صحیح. کیا واقعہ دیکھا یا نہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، کوئی 40 سال خواب دیکھتا رہا، کوئی ایسے 40 سال نمازیں پڑھتا رہا، کوئی ہاں پوری بالکل. رات قرآن پاک کا ختم کرتا رہا. تو جو اس طرح چیزیں کی چیزیں ذہن میں نہیں آتی مان ذہن نہیں میں ہی سکتا نہیں آتی بندہ. نا. مطلب یہ ایک چیز دلیل کے ساتھ اگر دیں گے تو ہم لازمی اس کو سپورٹ کریں گے. آپ کے انجینئر مرزا سے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور شاید ہمارے بھی ہوں گے کچھ چیزوں میں، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اگر 90% ان کی باتیں دیکھیں تو اس پہ جو ہے وہ بہت ہی ٹو دی پوائنٹ ہیں، اور میرے خیال سے علماء کرام کا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے. جزاک اور اللہ. پچھلے 1-2 سالوں میں جو میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ کافی اس طرف آئے ہیں. آئیں گے اور انشاءاللہ آئیں گے. میں اہل سنت یا دیوبندی ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نے کمپٹیشن میں آپ کوئی آ جاتا ہے نا تو پھر آپ کو اپنا طرز عمل بدلنا پڑتا ہے. بدلنا پڑتا ہے. ایسے اگر آپ اپنے سے بھی نہ بدل رہے ہوں تو شاید آپ کو جو ان کی باتیں ہیں وہ مجبور کرتی ہیں کہ یار مجھے اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. اور جب آپ تحقیق کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ہدایت کا راستہ بنا دیتے ہیں. چلو بہت شکریہ. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں، صاحب زیر آپ کمپنی کے ساتھ ہیں، تو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ینگ قسم کے جی جی دیگر انجینئر بھی ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ وہاں پہ ینگ جنریشن اور پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے نا ان کو سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری کمیونٹی میں ایسے ہوتے ہیں جو مطلب جیسے ہمارے سیاست میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ پکے ہی ہوتے ہیں. وہ اگر مان بھی چکے ہوں گے کہ یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے نا، ہاں. لیکن وہ پھر بھی بدلنا نہیں چاہیں گے. اس کی وجہ وہ مجھے جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ وہ وجہ یہ ہے یہی کہ پریشر اپنی کمیونٹی کا ہوتا ہے، اپنے بالکل لوگوں کا بالکل ہوتا ہے کہ بھئی میں کہ سنی ہوں تو میرے اوپر سنی کا پریشر آ ایسے جائے ہی گا. ایسے ہی. اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے مرزا انجینئر محمد علی کا سنا، اور میں نے کافی بار اسٹیٹس لگایا، صحیح ہے. تو اب مجھے باقاعدہ اس پہ ٹانٹ کیا جاتا تھا، یہ میسج آتے تھے لوگوں کے، کہ بھی تو اس کس کو اور سن رہے ہیں. وہ اس لیول کے تھے. مطلب ہمارے نیچے طبقہ ہوتا ہے ہیلپر کے طور پہ، یا ہاں صحیح ہے. بس ان کو انہوں نے پکایا ہوا ہے کہ بھائی یہ بندہ غلط ہے، تو انہوں نے سننا ہی نہیں ہے. سننا ہی انہوں نہیں. نے اگلے بندے کو کہہ دینا ہے کہ بھائی یار یہ تم گمراہی کے چلے گئے ہو، استغفر اللہ. ٹھیک ہے نا. اب بجائے اس کے کہ اگر میں نے جو اسٹیٹس لگایا ہے یا جو چیز شیئر کی ہے اس میں بیان کی گئی بات، اس میں دیا گیا حوالہ کوئی بھی قرآن و حدیث کا، بالکل بجائے اس کے کہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی دلیل لے کے آئیں، صحیح ہے. تو وہ یہ بات یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے ہی مرتد. استغفر اللہ. اور ایسے ایسے لوگ باتیں کریں گے. اب ہمارے ہاں ایک بہت ہی نیگیٹو چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لائن میں ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ٹک ٹاک کی بات ہو، یوٹیوب کی ہو یا فیس بک پہ ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں تو ایک چیز جا رہی تھی ٹرینڈنگ پہ، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آج کوئی واقعہ رونما ہوا ہے پاکستان میں، وہ ٹرینڈنگ پہ ہے. ہاں وہ ہفتہ دو اس کو رگڑیں گے. ہفتہ دو رگڑیں گے. مثال کے طور پر اگر ہم مرزا انجینئر محمد علی کی بات کریں تو ابھی عمران خان کے خلاف یا عمران ریاض کے ہاں خلاف وہ بھی ایک بات ٹرینڈنگ ہوئی. پہ آ گیا. اب آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے لوگ ٹک ٹاک پہ ہوں گے یا یوٹیوب پہ ہوں گے جن کو خود نماز کا طریقہ نہیں آتا. ان کو اپنی اس قدر اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ صرف اور صرف ٹرینڈ کا حصہ بننے کے لیے نا
کوئی ان کی تحقیق نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی مرزا کو سنا، نہ انہوں نے کسی اور عالم کو سنا. ہاں بس وہ بس صرف انہوں نے اپنی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے اور ٹرینڈ کا حصہ بننے کے لیے نا، انہوں نے کوئی بھی اس کا مخالف ایک گانا لگا دیں گے، اوپر اس کی تصویر لگا دیں گے جس میں واہیات باتیں ہوں گی. مطلب آپ کم از کم اگلے بندے پہ اس وقت تنقید کریں جب آپ اس کے لیول کا کم از کم 10% نالج تو رکھتے ہیں. بس یہ اخلاقیات کی کمی ہے نا، یہ تو بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے اندر انجینئر صاحب کے لیکچر سننے کے بعد آپ کے اپنے اندر عقائد کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ جس طرح ابھی میں اپنی بات کروں تو میں انجینئر صاحب کو جو ہے نا وہ گزشتہ 10 سال سے سن رہا ہوں. میں بس اکیلے میں سنتا رہتا تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں کرتا تھا اور پھر میں نے ان کو سنا، اس کا میں نے کراس ریفرنس چیک کیا، کتابیں آ کے کھولی تو وہ مجھے چیزیں کلک کر گئیں کہ یار میں تو یہ غلطی کر رہا تھا اور مجھے یہاں سے پتہ چلا. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہیں پہ آپ بہت ساری چیزیں جو آپ کر رہے تھے انجینئر صاحب کے لیکچر سننے کے بعد آپ نے اپنی اصلاح کی ہے؟ دیکھیں یہ چیز آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم اگر قرآن پاک کو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب وہ وقت نہیں دیا جاتا جو کہ پہلے دیا جاتا تھا، جس پہ بہت زیادہ بات ہوتی تھی. تو اب لوگ مسجدوں میں بھی اگر جاتے ہیں تو جمعہ کے خطبے سے 5 منٹ پہلے جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مولوی صاحب کو زیادہ سننا نہ ٹھیک ہے نا. تو وہ موسٹلی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں، تو آپ کے پاس اس کو کراس چیک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں کسی مفتی سے، کسی عالم سے، یا کسی بک کو دوبارہ ریڈ کریں. آپ کے پاس آن لائن ایسی ایپس موجود ہیں جیسے اسلام 360 ہے، اس میں ساری احادیث اور پورا قرآن پاک موجود ہے. اگر آپ کسی بھی عالم کی بات سنتے ہیں تو موسٹلی جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کا وہ حدیث نمبر بتا دیتے ہیں یا کوئی بھی کتاب کا ریفرنس بتاتے ہیں. آپ لازمی اس کو کراس چیک کریں. کراس چیک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو تسلی اپنی بھی ہو جائے گی، اور اگلے بندے کی جو آپ کی نظر میں بات کی اہمیت ہے تو وہ بھی مزید بڑھے گی. تو اس طرح کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم غلط فالو کر رہے تھے یا جس میں ہم کنفیوز تھے اور جس کی وجہ سے ہم اسٹرگل کر رہے تھے. مثال کے طور پر ہماری تو نماز میں بھی ایسی کافی چیزیں ہیں جن پر ہمیں علماء نے اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ ہم اس وجہ سے کچھ نمازیں چھوڑ دیتے تھے. اچھا میں اپنی بات کروں تو مجھے آپ نے یہ نماز سے یاد دلایا، تو میں تو اکثر جو ہے نا وہ خود ڈرتا تھا کہ رات کی 17 رکعتیں نماز عشاء کی، بالکل، تو 17 رکعت وہ سن کے تو ایسے بس سستی سی کاہلی ہو جاتی تھی. تو استغفر اللہ جب کتابیں کھولی ہیں تو 17 رکعتوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور ہمارے علماء نے یہ ہمیں نہیں بتایا تھا. یہ بھی انجینئر کی برکت ہے، مجھے پتہ چلا ہے. چلے ایسے ہی مطلب نماز ہے، وضو ہے، اس میں بھی لوگ ابھی تک کلیئر نہیں ہیں کہ وضو کا کیا طریقہ ہے، استنجا کا لازمی ہونا ہے یا نہیں ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں. اس طرح نماز میں بھی لوگوں کو آپ نے پتہ نہیں کیا ٹائم کے حوالے سے اور اس طرح اتنا پابند کیا ہوا ہے، اور اس طرح پابندیاں لگائی ہیں. سفر میں نماز لوگ گاڑیاں رکوا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو آج تک یہ نہیں پتا. اور میں پھر حیران ہوتا ہوں کہ یار آپ بے شک کسی بھی عالم سے، ضروری نہیں ہے کہ مرزا انجینئر محمد، کسی بھی عالم سے آپ اس وقت اختلاف کریں جب آپ خود اس چیز کو ڈھونڈ کے لے آئیں کہ بھائی جو اس بندے نے بات کی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط ہے. اگر آپ صرف اور صرف بکس کی بنا پر اور صرف سنی سنائی باتوں اور اپنے جو ایک آپ کو وراثت میں اسلام ملا ہوا ہے نا، سنی سنائی باتیں جو آپ نے سنی ہیں، انہی کے بیس پہ اگر آپ نے صرف یہ کہ کان بند کر لینا ہے کہ نہیں بھائی اس بندے کو میں نے سننا ہی نہیں ہے کہ میں گمراہ خدا نہ خاصہ ہو جاؤں، تو پھر میرے خیال سے اصلاح کا کوئی اور راستہ بچتا نہیں ہے. ادروائز تو میرے خیال سے یہ پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس، اور یہ ساری چیزیں کھلی کتاب ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس مختلف عالم ہیں، آپ ان کے بھی اسی چیز پہ ٹاپک پہ سرچ کر کے چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کمپیریزن کر لیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے. لیکن یہ جو گالی گلوچ اور اس طرح کا کلچر ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ کسی بھی ایسے بندے کی کیسے توہین کر سکتے ہیں جو کہ لاکھوں لوگوں کو سکھا رہا ہے، اسلام پڑھا رہا ہے اس دور میں جہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا پر صرف اور صرف بے حیائی ملتی ہے، ناچ گانا ملتا ہے. اس طرف ایک ایسا بندہ ایک ایسا ٹرینڈ لے کے آیا ہے کہ اس کی وجہ سے چاہے نیگیٹو میں بھی کافی علماء کرام کا کنٹینٹ موجود ہے سوشل میڈیا پر. چلو کم از کم اگر دوسروں کی بھی بات سنتے ہیں تو اس ناچ گانے سے تو بچ جاتے ہیں نا. ایسے ہی ہے. اچھا یہ اگلا سوال یہ ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ بزرگان دین جو ہمیں بتائے جاتے ہیں یا جن کا تعارف ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں،
औलिया अल्लाह जिनको कहा जाता है। जी जी। लोग उलमा कहते हैं कि जी इंजीनियर साहब ने उन बुजुर्गों की, उन औलिया किराम की तौहीन की है। कहीं पे आप स्टडी करते हैं, आप उनको सुनते हैं, कहीं पे लगा है कि उन्होंने वाकई जो है ना वो किसी बुजुर्ग की ज़ाती तौर पर कोई तौहीन कर दी है? कहीं आपने सुना है ऐसा? देखिए मेरे ख्याल में जो ये बात बाद में आती है, पहले उससे बात ये आती है कि आपको बुजुर्गान दीन की तरफ जाना क्यों पड़ रहा है। मुझे सिर्फ ये जो बातें करते हैं ना, सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि क्या हमने पूरा कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ लिया है? क्या हमारी अहादीस की किताब पर इतना अबूर हासिल हो चुका है कि हमारे पास उसके बाद इतना टाइम बच गया है कि हम बुजुर्गों की किताबों पर जाकर बहस करें? सही सही। तो मेरे ख्याल से हमने मेन जो चीज थी ना कुरान और हदीस, उसको भी छोड़ दिया और बाबों को ऊपर ले आगे ऊपर लेके आए। कि होना तो ये चाहिए था कि ठीक है आप उनके बारे में बात करें, उनकी इस्लाम के बारे में खिदमत हैं, आप तक इस्लाम पहुंचा है, इन बुजुर्गों की मेहनत से पहुंचा है। लेकिन इन बुजुर्गों ने ये नहीं कहा कि बाद में हमारे पीछे ये ऐसे आप इस तरह की हरकतें शुरू कर देना जो सही। आजकल हमारे मज़ारों और दरबारों पर हो रही हैं। इसका मेरे ख्याल से अब तो आपने हमारे जो फिरका एक मंसूब है इससे, उनकी भी आप काफ़ी वीडियोस और काफ़ी इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि इसकी मुखालफत में आ गए हैं, वो बिल्कुल कुछ बिल्कुल। सामने आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से बुजुर्गों की जो भी खिदमात हैं उनसे एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इन दी एंड हमें ये सोचना है कि बुजुर्गों की जितनी भी मेहनत थी अपने दौर में, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की थी, बेशक और बेशक। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात कुरान और हदीस में है, और उन्होंने भी वही डिलीवर किए थे। बजाय इसके कि हम उनकी किताबों में पढ़े, क्यों ना हम उस किताब को पढ़ें जिनकी उन्होंने तलकीन की हुई है। सही है सही है। उनकी इज्जत हमारे दिलों में होनी चाहिए, उन्होंने बिल्कुल। उनकी खिदमात हैं इस्लाम के लिए, ऐसे। लेकिन ये नहीं है कि हम फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़कर फिर उन्हीं को ही मरकज बना लें कि अब हाँ हमारे जो, क्योंकि ये हमारे तक आए थे तो अब हमें बख्शवाना भी इन्होंने, हम कलमा भी हमने इनका पढ़ना है, ऐसे ही ऐसे। इनके तरीकाकार पे चलना है। बिल्कुल हो सही। सकता है उस दौर में उनके पास वो इंफॉर्मेशन उस तरह ना पहुंची हो, उनकी तालीमात को आप उस तरह अब आपके पास पहुंची ही ना हो, हाँ या बिल्कुल। उनके बाद जो किताबें लिखी गई हैं उनमें सही। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से बुजुर्गों का एहतराम भी तब ही होगा जब आप उनके ही बताए हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल उनके पर तरीके पर चलेंगे। तरीके पर सही चलेंगे बात है। और उनकी किताबों पर अमल हाँ करेंगे। देखिए, अहादीस में भी आप देखें ना कि कोई बुजुर्गों का खास तज़किरा नहीं है कि भाई आपने फलां को फॉलो करना है या फलां को करना है। वहाँ पे यही कहा गया है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमल करना है, आपने कुरान के पॉइंट ऊपर अमल बात यही करना है। है। अब देखें हमारे इलाके में, जनूबी पंजाब में हम बैठे हैं, तो हमारे इलाके में ये ट्रेंड है कि हमारे यहाँ कुलखानियाँ होती हैं या हाँ जुम्मे का खुतबा है जिसमें मैक्सिमम लोग आते हैं और वो बिल्कुल। उलमा को सुनते हैं। अब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें यही है कि वो आधा घंटा है या 1 घंटा है, तो उसमें वो क्या करेंगे, वो आपको किस्से कहानियाँ ही सुनाएंगे हाँ कि एक किस्सा सुनाया था तो कि घंटा पूरा हो जाता है एक बस। बुजुर्ग का उन्होंने ख्वाब देखा और ये किया और वो किया और वो सारा जो है वो बख्शे गए और इस तरह हुआ। तो बजाय इसके क्या लोग उस बात को ज़्यादा मानेंगे या इस बात को ज़्यादा मानेंगे कि जब आप उनको कुरान पाक की तफसीर बताएंगे, एक तर्जुमा बताएंगे जो कि अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट अहकाम है, जिस पे कोई भी शक की गुंजाइश किसी के दिल में भी नहीं हो सकती, ऐसे ही है। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी फिरका से हो। जब आपको कुरान और हदीस की कोई बात बता देंगे तर्जुमा और तफसीर के साथ, तो उसके दिल में शक की गुंजाइश पैदा हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल। बजाय इसके कि आप उसको इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसल्लम। बात बताएं, क्या वो मुसलमान उस बात पर ज़्यादा अमल करेगा या उस बात पर ज़्यादा अमल करेगा जिस बुजुर्ग का उसने कभी जिक्र सुना ही नहीं था? ऐसे ही सही कह रहे हैं आप। अच्छा, जो उलमा एक महाज खड़ा करके तो पूरा एक ग्रुप इंजीनियर के खिलाफ खड़े हो चुके हैं पाकिस्तान के हर कोने से, जी जी। सारे मकतब फिक्र के जो उलमा हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इनका महाज एक अकेले बंदे के खिलाफ, वो भी जो बंदा कुरान हदीस की दावत पेश कर रहे हैं, एक महाज खड़ा करना क्या ये दुरुस्त है, या उनका ये अमल कहीं पे मजम्मत के ज़ुमरे में आता है? कि इसमें काफ़ी तरह की चीज़ें हैं हमारे मुल्क में। अगर हम देखें हमारे बड़े उलमा कराम की लिस्ट, तो उसमें मेरे ख्याल से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आ जाते हैं, मौलाना तारिक जमील हैं, मुफ्ती बिल्कुल। तारिक मसूद हैं, हाँ, इलियास कादरी साहब इलियास हैं। कादरी साहब हैं। अगर हम उनकी बातें सुना तो मैंने नहीं देखा कभी भी। मुफ्ती तारिक मसूद के एक दो थे जो अब वो भी दिमाग में, ठीक है, इल्मी बातें थी इल्मी वो बातें करना। थी। उसके अलावा मैंने उनके मुंह से इस तरह की बातें नहीं सुनी जहाँ पे उन्होंने
جو ہے وہ ڈائریکٹلی مرزا محمد علی انجینئر کو مخاطب کیا ہو یا اس طرح کے الزامات لگائے ہوں یا اس طرح کی چیز کو، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ بندہ اپنی لائن میں ٹھیک ہے نہ اپنی لائن میں ٹھیک ہے۔ یہ جو نیچے کا طبقہ ہے جس نے یوٹیوب کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، صحیح، اور ان کا دھندا ہی اسی چیز سے چلتا ہے کہ بھائی بالکل ہم بالکل، نے لپیٹ کے رکھنا ہے ان ساری چیزوں کو اور اپنی درباروں کو بند نہیں ہونے دینا صحیح، اور اپنے بابوں کا کاروبار جو ہے وہ چمکا کے رکھنا ہے، تو ایسے ظاہری ہی، بات ہے وہ پھر اس طرح کی باتیں آئیں گی۔ پھر چاہے وہ اب مثال کے طور پر یہ جو بات ہے عمران خان والی، تو اس کا علماء کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل۔ ایک پیور سیاسی بیان تھا اور جو بھی چیز تھی۔ ہاں، تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ فالوور بھی عمران خان کا ہی ہے، وہ عمران خان کا ووٹر بھی فالوور عمران ہے، خان اور کا ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کی جو ویڈیوز اب وائرل ہو رہی ہیں وہ کہ اب کی نہیں ہے، وہ خود بھی پرانی بتا ویڈیو چکے ہے، ہیں ہاں وہ پرانی۔ پرانی ویڈیو ہے۔ اس وقت ہمارے جو مخصوص سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے مقصد کے لیے کلپ کاٹے اور جو اس وقت ان کو بینیفیشری چیزیں لگ رہی تھیں انہوں نے ایڈ کی اور مرزا انجینئر کو فالو کیا اور چڑھا کے رکھا چڑھا ہوا ہے۔ دی۔ اب جب وہ چیزیں ان کے نیگیٹو انہوں نے دیکھا یار اس کا دوسرا پارٹ بھی تھا جو ہم نے مس کیا تھا، بالکل، وہ نہیں دیکھا تھا تو انہوں وہ نے۔ اب انہوں نے دیکھا تو اس کے اگینسٹ بنانا شروع کر دیا۔ اس ایسے کی آڑ میں ہوا کیا ہے کہ جو فرقے کے علماء یا جو لوگ تھے انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ اس کی آڑ میں مرزا کے خلاف ایک کمپین سٹارٹ کر دی ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر اس میں 100 ٹویٹ ہیں آپ کے سیاسی جماعت کے تو 50 وہ فرقوں کو بنا کے 250 ٹویٹ اگینسٹ میں چلے گئے۔ بالکل تو میرے خیال سے اگر وہ سیاسی اختلاف تھا تو اس کو سیاسی اختلافات ہی رہنے دیں۔ ہمارے سیاستدان بہت سارے اختلافات کر چکے ہیں، ہماری عوام کی آنکھیں ان پر تو کبھی نہیں کھلی۔ اچھا، اس کا وہ اللہ کی طرف سے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اللہ اپنی دعوت جب پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے نا وہ انجینئر کو نہیں ہو رہا ہے، اس کا فائدہ جو ہے نا وہ اسلام کو ہو رہا ہے۔ جس بندے کو تعارف بھی نہیں تھا انجینئر ہاں کا، یہ ہے کہ اس جب تک وہ بات یہ پہنچے۔ چیز دیکھتا ہے نا، وہ کلک کرتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہے، اس کو ہزاروں کے حساب سے ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو اس نے کبھی دیکھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، وہ اس کو سننا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی وہ سنتا ہے، دوسرے دن کہتا ہے یار بات تو اس بندے کی ٹھیک ہے۔ بالکل بالکل۔ تو چلیں، دوسرا آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ یہ جو لوگ نہیں سنتے، آپ کو یہ مشورہ چھوڑنا چاہیں گے کہ بھی وہ کس کو سنیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بھی آپ کوئی اسپیشل انجینئر صاحب کی دعوت دیں یا کسی عالم کی دعوت دیں، آپ صرف نیوٹرل ہو کے مجھے بتائیں کہ جو بندہ بالکل سنتا ہی نہیں ہے علماء کو، اگر وہ یوٹیوب کے اوپر سننا چاہتا ہے تو وہ کس کو سنے کہ اس کو بالکل کلیئر میسج مل جائے اصلاح کے حوالے سے، اس کا کوئی فائدہ ہو جائے دین کے حوالے سے، کس کو سننا چاہیے؟ میرے خیال سے اگر کسی کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے اور اس لمیٹڈ ٹائم میں وہ چاہ رہا ہے کہ یار میں کوئی اچھی بات سیکھ لوں اور ٹو دی پوائنٹ بات سن لوں، صحیح، تو اس کو یوٹیوب پر ڈائریکٹ مرزا محمد علی انجینئر کو سرچ کرنا چاہیے۔ صحیح، اگر اس کو سننی ہے کوئی بات گھما پھرا کے یا کہانی کی صورت میں تو وہ پھر دوسرے چینل بہت ہیں ان پہ جا سکتا ہے۔ صحیح، اس کے علاوہ بھی کافی سارے علماء ہیں، سعودی عرب کے کافی علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسرار صاحب کی ویڈیوز ابھی تک موجود ہیں، ڈاکٹر اسرار، ماشاء ڈاکٹر اللہ اسرار جی، صاحب اللہ کی، تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ تو اس اور بھی علماء کافی ہیں، لیکن اگر آپ نے سننی ہے ٹو دی پوائنٹ بات، اگر آپ نے سنی سنائی کہانیوں اور وداؤٹ ریفرنسز پہ جانا ہے تو آپ کو جو بھی ٹاپک آپ سرچ کریں گے اس پہ آپ کو ہنڈریڈز آف ویڈیوز مل جائیں گے۔ تو آپ پریارٹی رکھ لیں اپنے 2-3 علماء، آپ اپنے کمپیریزن کے رکھ لیں، جس ٹاپک پہ آپ کو بات سننی ہے آپ 2-4 ٹاپک کمپیئر کر لیں، ایک ٹاپک ایک ویڈیو آپ مرزا انجینئر محمد علی کی دیکھ لیں، 2-3 ویڈیو آپ اس کی دیکھ لیں کسی اور کی، آپ ہفتہ یہ روٹین بنائیں، اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار کہ مجھے کس کو سننا چاہیے، کس کو سننا چاہیے۔ اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر لیں، جو بھی آپ کے دل کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے یا مطمئن کر پاتا ہے آپ کو تو آپ اس کو ضرور سنیں، کیونکہ سب نے بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی کرنی ہے ان دی اینڈ، اور ہم نے بھی اسی راستے پہ چلنا ہے۔ تو جو آپ کو اس راستے پہ لے کے جانے والا لگتا ہے آپ اس کو سنیں اور اس کو فالو کریں۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ مرزا انجینئر محمد علی کی طرف اگر نہیں بھی مائل ہونا چاہ رہے تو آپ کم از کم کمپیریزن کے لیے صرف سن لیں۔ ہاں بالکل، ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے کہ آپ کس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے یوٹیوب پر آپ کوئی بھی ٹاپک سرچ کریں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے ڈفرینٹ علماء کی، تو آپ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یار مجھے اس سے کلیئرٹی نہیں ملی تو میں آپ صرف چلو آپ مرزا انجینئر محمد علی کو غلط ثابت کرنے کے لیے ویڈیوز دیکھ لیں۔ اگر صحیح ہے، آپ کو وہ کوئی قرآن و حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں مل رہا اسلام 360 میں یا ڈائریکٹ قرآن میں آپ سرچ کریں تو آپ بے شک کسی اور عالم کی طرف رجوع کر لیں، لیکن
میرے خیال سے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آج کے دور میں آپ اس چیز کو اگر پہلے تو آپ کو وہ سٹیٹس لگانے پہ آپ کے دوست جو ہے نا وہ ٹانٹ کرتے تھے، اب تو آپ نے پورا انٹرویو دے دیا ہے، پتہ نہیں اب آپ کے ساتھ وہ جو ہے نا نہیں کیا نہیں سلوک کریں گے۔ بہرحال چلیں، اچھی بات ہے، آپ کا میں ویوز لینا چاہ رہا تھا، میں نے سنا ہوا تھا کہ آپ بھی فالو کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، تو میں نے کہا چلو پوچھ لیتے ہیں، آپ کے ویوز بھی سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں، فالوور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بیعت لے لی ہے کسی ہاں کی۔ صحیح ہے، بالکل اگر آپ کسی عالم کو سنتے ہیں یا میں کسی عالم کو سنتا ہوں، ہم سب کا مقصد وہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سیدھا کے راستہ ڈھونڈنا ہے، سیدھا راستہ جہاں ڈھونڈنا سے ہے۔ ہمیں اچھے طریقے سے آپ مل جائے۔ صرف آپ اپنے ذہن میں یہی بات رکھیں کہ میں نے قرآن و حدیث سیکھنا ہے، یا وہ باتیں سننی ہیں، سیکھنی ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں، تو آپ سنیں اور اس چیز پر عمل کریں، اور صرف اس نیت سے جائیں کہ میں نے سیکھنا ہے، اس نیت سے نہیں جانا کہ میں نے اس میں کیڑے نکالنے ہیں یا اس کے خلاف بکس اتارنا ہے یا اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں۔ آپ اس نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور بالکل بھی آپ کو کسی کے سامنے لیٹنے کی، سجدوں کرنے کی، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک، آپ بے علم حاصل کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، آپ کی انشاءاللہ ساری مرادیں پوری ہوں گی، اور سارے جو آپ کے کام ہیں سیدھے ہوں گے، شک۔ اور جزاک وہی اللہ۔ صرف آپ کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ ناظرین، آپ نے انجینئر صاحب کی باتیں سنی ہیں، بڑی اچھی باتیں کی اور بڑے بہترین قسم کے مشورے انہوں نے دیے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو قرآن اور حدیث کے راستے کی طرف چلنے کی رہنمائی اللہ کرے۔ اس کے لیے کوشش ہم نے خود کرنی ہے۔ بالکل آپ کو ساری چیزیں شاید مقدر میں لکھی ہوئی مل سکتی ہیں، لیکن ہدایت کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، آپ کو کتاب دے دی ہے، اور آپ کے لیے نبی مبعوث کیا ہے، اور ان کی پوری تعلیمات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ اس کی کھوج کریں گے، سیدھا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اللہ پاک آپ کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔